Assalamu alaikum. Good morning, students of grade 8 and 9. How are you all? I hope you all are fine. Today we are read and discuss about the Allama Iqbal English textbook chapter 7 chapter page number 37. Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Allama Muhammad Iqbal, the poet of the East, was born in Sialkot, a town in the Punjab, on 9th November 1877. He received his early education in his hometown. In 1895, he went to Government College, Lahore. He passed his MA in 1899 from the University of the Punjab. In the same year, he was appointed professor of Arabic at the Oriental College, Lahore. He held this job till 1905. In that year, he left for England for higher studies in London. He received a law degree. In 1908, he was awarded a degree of PhD by Munich University for his work on Persian philosophy. That is why he is also known as Dr. Muhammad Iqbal. Okay. علامہ اقبال آپ کو پتہ ہے ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں ایسٹ کے، جو کہ سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ 9 نومبر 1877 ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے ہی ہوم ٹاؤن سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے 1895 میں وہ گورنمنٹ کالج لاہور پنجاب گئے، اور اسی سال وہ پروفیسر آف عربک بھی اپوائنٹ ہوئے لاہور میں، اور انہوں نے وہاں پہ یہ جاب جو ہے 1905 تک کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سال چھوڑ کے وہ انگلینڈ چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے لاء کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں انہوں نے PhD بھی کیا، اور PhD جو ہے جرمنی کی یونیورسٹی میونک یونیورسٹی سے انہوں نے کیا، اور پرشین فلسفی پہ بھی وہ کام کرتے رہے۔ PhD کی ڈگری کے بعد آپ جو بھی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو آپ کے نیم کے آگے ڈاکٹر لگ جاتا ہے، تو اس لیے علامہ اقبال کو آفٹر PhD ڈاکٹر علامہ اقبال کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ سیکنڈ پیرا ہے، علامہ اقبال از جنرلی نون ایز اے گریٹ پوئٹ۔ ہی واز نو ڈاؤٹ اے گریٹ پوئٹ، بٹ poetry was only one of his many accomplishments. He was well versed in philosophy, both Eastern and Western. He pointed out the defect in some of the philosophical system of the West. He devoted a great part of his life to the study of Islam. He also took an active part in politics. He worked for the Muslims of South Asia with great courage. He was elected a member of the Punjab Legislative Council in 1926 and held that office till 1929. He did not seek re-election. He was elected president of the Punjab branch of the All India Muslim League and held that post till his death. In 1930, he presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League. It was on this historical occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. In his presidential address, Dr. Allama Iqbal said, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and believing in different religion. This behavior is not governed by the common race feeling. These groups are all separate nations. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of different groups. The Muslim demand to create a Muslim India within India is no way without justice. For my part, I would like to go one step forward. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan united under a single Muslim state. The Muslims are anxious to have a separate state because they fear the Hindu majority, which they believe will not allow Muslim to develop freely. This demand shocked both the Hindus and the British alike. They both opposed it. Okay. سیکنڈ پیرا میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال نہ بہت ہی ایک گریٹ زبردست شاعر تھے، نہ کہ صرف زبردست شاعر تھے بلکہ یہ صرف شاعری جو ہے ان کی بہت ساری
قابلیتوں میں سے ایک قابلیت تھی۔ اس کے علاوہ بہت اچھے فلاسفر بھی تھے ایسٹرن اور ویسٹرن کے۔ انہوں نے بہت ساری جو ہے ویسٹ فلاسفی سسٹم پہ انہوں نے اس کی خرابیاں بھی نکالی، اور وہ اپنے اس کام اور اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ عقیدت مندی سے اسلام کے طرف راغب تھے۔ اس کے علاوہ وہ پولیٹکس پارٹ میں بھی ان کا بہت ایکٹیو رول رہا ہے۔ انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور پھر وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے الیکٹڈ ممبر بھی بنے 1926 میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اس آفس کو 1929 تک اس آفس میں رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ آل انڈیا مسلم لیگ پنجاب کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے، اور اسی پوزیشن پہ رہے جب تک کہ ان کا انتقال نہ ہو گیا۔ 1930 میں انہوں نے الہ آباد میٹنگ میں جو ایڈریس کیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کے طور پر، وہ ایڈریس جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی تھرو آؤٹ دا ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر آپ انٹر میں جاتے ہیں انشاءاللہ تو وہاں پر بھی آپ پی ایس ٹی آپ کا ہوگا یا انگلش ہوگا، تو اس میں بھی علامہ اقبال اور ڈفرینٹ پورشن الہ آباد ایڈریس کے نام سے آتا ہے، جس میں آپ کو اس میں بیسک نالج دی ہوئی ہے، اس میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو الہ آباد ایڈریس جو ہے 1930 میں علامہ اقبال نے دیا تھا، جس میں انہوں نے بالکل ڈیفینیٹ ڈیمانڈ کر دی تھی مسلمانوں کو کہ وہ ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے ایک انڈیا میں ہے بہت جو لوگ رہتے ہیں وہ ڈفرینٹ کائنڈس کے لوگ ہیں، جن کی سوچ الگ ہے، جن کا مذہب الگ ہے، جن کی زبان الگ ہے، اور وہ الگ الگ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور وہ جو یورپین کلچر ہے وہ یہاں پر اپلائی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ڈیمانڈ کی، ایک اسٹیٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہی ایک انصاف ہوگا مسلمانوں کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پنجاب کو اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کو، سندھ کو، بلوچستان کو ایک ہی ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ تمام چاروں صوبے مل کے مسلم اسٹیٹ بنے، کیونکہ یہاں پہ میجورٹی آف دی مسلم جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور انڈیا میں ہی ان کو ایک الگ اسٹیٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہندو کے خوف سے جو ہے اگر وہ ساتھ رہتے تو جو ہندو ہیں وہ ان کو اتنا فریڈم نہیں دیں گے کہ وہ اپنی جو کلچر ہے اور اپنا جو ان کا ریلیجن ہے اس کو ڈیولپ کر سکیں فریلی۔ تو یہ ڈیمانڈ سن کے جو ہے ہندو اور برٹش جو ہے وہ شوق رہ گئے کہ اور دونوں اس چیز کے مخالف رہے۔ دس واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ اے ڈیمانڈ واز میڈ فار اے سپریٹ انڈیا مسلم اسٹیٹ۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا ہسٹری میں کہ سب سے پہلے ایک الگ ڈیمانڈ مسلم کنٹری کی گئی ہو۔ ڈاکٹر اقبال ڈیڈ ناٹ اسٹاپ ایٹ دس۔ علامہ اقبال یہاں نہیں رکے۔ آل ہز ایفرٹ ور ناؤ ڈائریکٹڈ ٹوورڈ دی اچیومنٹ آف دس گول۔ اس کے بعد سے ان کی جتنی بھی کوششیں رہیں وہ اسی حوالے سے اسی گول کو اچیو کرنے کے لیے رہیں۔ ان مئی 1937 ڈاکٹر اقبال wrote a letter to the قائد اعظم محمد علی جناح۔ In this letter he discussed in detail the problem of the Indian Muslim. He was again advised that only the creation of a separate Muslim state could solve these problems, and said to the Qaid, don't you think that the time for such a demand has already arrived? ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے ایک لیٹر لکھا تھا قائد اعظم کو، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور اس لیٹر میں انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ انڈین کے جو مسلمس ہیں ان کو کیا کیا پرابلم ہیں، اور انہوں نے کہا یہ جو پرابلم ہے یہ صرف سیپریٹ ہو کے ان کو اپنا الگ اسٹیٹ ملنے کے بعد ہی سالو ہو سکتی ہیں، اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم اب سیپریٹ ہو جائیں۔ اور 21 جون 1937 ہی اگین راٹ ٹو دا قائد اعظم۔ 21 جون 1937 کو قائد اعظم کو علامہ اقبال نے دوبارہ سے ایک لیٹر لکھا۔ انہوں نے اس لیٹر میں لکھا سیپریٹ فیڈرل اسٹیٹ آف مسلم پروونس فارم آن دا لائنس آئی ہیو پرپوز از دا اونلی وے بائی وچ وی کین اونلی ہیو اے پیسفل انڈیا اینڈ سیو مسلم فرام دا رول آف نان مسلم۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر وہ یہ بات لکھی کہ اگر سیپریٹ لینڈ مسلمس کو مل جائے گا تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے ایک پیسفل انڈیا بھی ہمیں مل جائے گا جہاں ہمیں امن ہو، اور مسلم بھی جو ہے بچ جائیں گے کہ نان مسلم ان پہ کوئی رول کریں۔ دی مسلم اواک فرام دیئر سلیپ ایز اے ریزلٹ آف اقبال's effort۔
تو جو مسلمان سوئے ہوئے تھے اپنی بدقسمتی پہ، ان کو اجاگر کیا علامہ اقبال کی کاوشوں نے، کوششوں نے. دے ٹرن اوور اے نیو لیف. ناؤ دے آل وانٹیڈ اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ. دا مسلم لیگ ریپرزینٹنگ دا ہول آف اے مسلم انڈیا met in Lahore and passed a resolution on 23rd March 1940 demanding a separate state for the Muslims of India. ٹھیک ہے. اس کی ان کوششوں کے بعد علامہ اقبال کی جو سارے مسلمان اٹھے اور انہوں نے فرسٹ ٹائم ڈیمانڈ کی، اپنے حق کے لیے لڑا کہ ہمیں سیپریٹ مسلم اسٹیٹ چاہیے جہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں اسلام کے مطابق. اس کے لیے انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا 23 مارچ 1940. یہ ریزولوشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں اس ریزولوشن میں انہوں نے پاکستان ریزولوشن کے نام سے فیمس ہے، اور یہ جو ہے 1940 23 مارچ کو ہوا تھا. اور یہ ریزولوشن آپ کا ایک مین ٹاپک بن کے فرسٹ ایئر کی بک میں، فرسٹ ایئر کے کورس میں ہے، سیکنڈ ایئر کے کورس میں ہے. تو آپ کو جیسے میں نے الہ آباد کا بتایا 1930 ایک مین تھا. آپ جو ہسٹری ہے علامہ اقبال کی آپ کو یاد رکھنی ہے. اور 1940 میں بھی پاکستان ریزولوشن پاس ہوا، اور اس کا بھی ایک کمپلیٹ کوشچن آپ کو آگے لائف میں فیوچر میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آپ پڑھیں گے تو آئے گا. ٹھیک ہے. From this time onward, the Muslim never looked back. They put their heart and soul in the struggle for Pakistan. They succeeded in their struggle. انہوں نے اس کے بعد جو ہے مسلسل اپنے دل و جان سے کوشش کی پاکستان کے لیے، اور یہ کامیاب بھی ہو گئے. On 14 August 1947 پاکستان appeared on the map of the world. اور پھر 14 اگست 1947 میں پاکستان جو ہے ورلڈ کے میپ پہ نظر آیا. اقبال ڈائیڈ ان 1938 اینڈ could not see the actual creation of Pakistan but he played a major part in its creation. علامہ اقبال جو ہے ان کا انتقال 1938 میں ہو گیا، اور وہ پاکستان کا ایکچوئل آزادی نہیں دیکھ پائے، لیکن اس کریشن میں علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا رول تھا. The Quaid-e-Azam praised Iqbal's role in a message on his death. To me, he was a friend, guide and philosopher during the darkest movement through which the Muslim League had to go. He stood like a rock. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے انتقال پہ کہا کہ وہ میرے ایک اچھے دوست تھے، اور گائیڈ کرنے والے تھے، فلاسفر تھے، اور اتنے ڈارک موومنٹ میں بھی انہوں نے مسلم لیگ کے لیے ایسے کھڑے رہے جیسے کوئی چٹان. ٹھیک ہے. He believed that the faith in Islam made the Indian Muslim one nation, separate and apart from the Hindus. He strongly believed that there is a united India where the Hindu majority would rule the country and the Muslim could not develop freely. He had a great love for Islam and was completely devoted to it. Both his prose and poetry reflect this devotion. He was always advised Muslims to remain true to their faith in their faith. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ اسلام پہ ان کا بہت زیادہ عقیدہ تھا، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی انڈین مسلم جو ہے ایک نیشن ہے، اور وہ جو ہے ایک ہندو سے بالکل الگ ہیں. اور ان کا بلیو تھا کہ اگر انڈیا جو ہے وہ میجورٹی اگر وہ مسلم کے ساتھ رہی تو وہ اس پہ رول کرتی رہے گی، اور مسلمان جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں کر پائیں گے فریلی. اور ان کا جو اسلام سے محبت تھی، اور وہ اتنے زیادہ عقیدت مندی سے اس اسلام کو فالو کرتے تھے. ان کی جتنے بھی چیپٹرز آپ پویم پڑھیں وہ بھی اس عقیدت مندی کی ایک پکچر آپ کو اس میں آیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کی دلچسپی تھی، اور وہ عقیدت مندی تھی اسلام کے لیے. اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہی ایڈوائز کی کہ وہ اسلام پر پورا مکمل اپنا عقیدہ رکھیں. الہ آباد ایڈریس میں انہوں نے کہا آئی ہیو لرن ون لیسن فرام دا ہسٹری آف دا مسلم، کہ میں نے ایک لیسن اس مسلمانوں کی ہسٹری سے سیکھا ہے. A difficult movement in their history, it is Islam that has saved Muslim and not Muslim that have saved Islam. کہ مشکل موومنٹ میں ہمیشہ جو ہماری تاریخ کے رہیں تو اسلام نے مسلمانوں کو سیو کیا ہے، نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو سیو کیا ہے. Today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and have yourself complete destruction. اگر آپ اسلام کے عقیدے کو مانیں گے تو آپ یونائٹڈ ایک بھی رہیں گے، آپ میں یکجہتی بھی ہوگی، آپ مضبوط بھی ہوں گے، اور اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا بھی لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کو آپ ایک دو بار آپ دیکھیں، اور کوئی بھی کوائری ہو تو پلیز آپ اس کے بارے میں ہم سے کوئی بھی پرسنل میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں.
تھینک یو.